إنما يخشى الله من عباده العلماء. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, मैं फिर से आप हज़रात के सामने मन घड़त रिवायात और वाक़यात की हकीकत पेश करने जा रहा हूँ। इस काम को फिर से जो शुरू कर रहा हूँ मैं, इसकी वजह यह है कि मेरे असातिज़ा हज़रत मुफ्ती निज़ामुद्दीन क़ासमी साहब, इसी तरीके से हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब बनखरा, इन दोनों हज़रात ने मुझे ये मशवरा दिया कि मौजू रिवायतों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन रिवायतों को छोड़ के और चीज़ें बताने लगोगे तो उम्मत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बोल रही है, उम्मत के जो अफराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ झूठ बोलने में मशगूल है, गुनाह में मुलव्विस हो रहे हैं, वो कैसे बचेंगे। इस तरीके से मेरे असातिज़ा ने मुझे समझाया और समझाया कि ये तबलीग ही कर रहे हो, ये तबलीग ही कर रहे हो, इसलिए इस काम को करते रहो। हमारे एक बुज़ुर्ग है मालेरकोटला शहर के, और जो उनकी मस्जिद लगती है, मस्जिद हैदर शेख लगती है, हैदर शेख मस्जिद के बुज़ुर्ग है। उनका नाम है हज़रत मुनीर साहब दामत बरकातुम। बुज़ुर्ग आदमी है, हम उनको प्यार से बाबा मुनीर भी कहते हैं। मरकज़ के अंदर मालेरकोटला शहर का जो मरकज़ है, उसमें अक्सर उन्हीं का बयान रहता है, वही बयान करते हैं अक्सर। तो उन्होंने भी मुझे फ़ोन करके कहा, मैसेज भी किए कि बेटा फिर से मौज़ूआत पे काम करो, डरो नहीं, घबराओ नहीं, मौज़ूआत पे काम करो, उम्मत को बहुत फ़ायदा हो रहा है। मरकज़ के अंदर या मलेरकोटला के मरकज़ के अंदर बहुत से लोगों ने आपकी वीडियो देख देख कर मौजू रिवायतें जो बयान करते थे उनको छोड़ दिया है और तौबा कर ली है। तो जब ऐसा रिस्पॉन्स आता है तो फिर काम करने को दिल भी करता है। हालांकि सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है, लेकिन जब उसके फ़वाइद नज़र आने लगते हैं तो फिर आगे बढ़ने को दिल करता ही है भाई। तो मैं इंशाअल्लाह फिर से मौज़ूआत पे काम करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के आखिर में तबलीगी जमात के ताल्लुक़ से मैं कुछ बातें पेश करूँगा और अपना मौक़िफ़ भी पेश करूँगा। इस वीडियो को मुकम्मल देखें आखिर तक। इस वीडियो को शुरू करने से पहले और दो वाक़ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें मौजू मन घड़त वाक़ये, उनको बताने से पहले मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीसें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरे हाथ में एक किताब है, मशहूर किताब है मुंतखब अहादीस, हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैहि की किताब है। तर्जुमा इसका हज़रत मौलाना साद साहब ने किया है। और इसमें इल्म और ज़िक्र का जो बाब है, इल्म का जो बाब है, सफ़ा नंबर आप खोल के देखेंगे 285, 286, 287। तो यहाँ जब आप खोल के देखेंगे, पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत सी बातें समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ आप हज़रात के सामने 4 रिवायतें पेश कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े के पास बैठे हुए आपस में इस तौर पर मुज़ाकरा कर रहे थे कि एक शख्स एक आयत को और दूसरा शख्स दूसरी आयत को अपनी बात की दलील में पेश करता। इस तरह झगड़े किसी शक्ल बन गई। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्से में ऐसा सुर्ख हो रहा था गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर अनार के दाने निचोड़ दिए गए हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, क्या तुम इस झगड़े के लिए दुनिया में भेजे गए हो या तुम्हें इसका हुक्म दिया गया है? मेरे इस दुनिया से जाने के बाद झगड़े की वजह से एक दूसरे की गर्दनें मारकर काफिर न बन जाना कि ये अमल कुफ्र तक पहुंचा देता है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का खुलासा ये समझ में आता है कि जब बंदा अपने तौर पे अपने मौक़िफ़ को सही साबित करने के लिए दलील दे, फिर दूसरा भी दलील दे और इसमें लड़ पड़े, तो गोया कि एक दूसरे की गर्दन मार न हुआ है। और अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये अमल कुफ्र तक पहुंचा सकता है। इसलिए जब उलमा कोई दलील दे तो उसको मान लिया करो। अगर आपके पास दलील है तो फिर दूसरे उलमा से रुजू कर लो कि हज़रत दूसरे आलिम ने ये दलील दी है और हमारे पास ये है, सही कौन सी है, किस पे अमल किया जाए। इस तरीके से आप रुजू करें। अगली रिवायत यही आ रही है, सुने। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
امور تین ہی قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جس کا حق ہونا واضح ہو، اس کی پیروی کرو، دوسرا وہ جس کا غلط ہونا واضح ہو، اس سے بچو، تیسرا وہ جس کا حق ہونا یا غلط ہونا واضح نہ ہو، اس کو اس کے جاننے والے یعنی عالم سے پوچھ لو، عالم سے پوچھو۔ تو جس کا علم نہیں ہے اس کو عالم سے پوچھ لو، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑایا کرو۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں جو میں 2 روایتیں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ بہت اہم ہے، ان کو بھی سنیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف نسبت کر کے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرو، صرف اسی حدیث کو بیان کرو جس کا حدیث ہونا تمہیں معلوم ہو۔ جس شخص نے جان بوجھ کر میری طرف غلط حدیث منسوب کی اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لینا چاہیے۔ جس نے قرآن کریم کی تفسیر میں اپنی رائے سے کچھ کہا اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لینا چاہیے۔ ایک اور روایت جو ہے اسی تعلق سے سنیں۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کریم کی تفسیر میں اپنی رائے سے کچھ کہا اور وہ حقیقت میں صحیح بھی ہو تب بھی اس نے غلطی کی۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی تفسیر اپنی عقل اور اپنی رائے سے کرتا ہے، پھر اتفاقاً وہ صحیح بھی ہو جائے تب بھی اس نے غلطی کی، کیونکہ اس نے اس کی تفسیر کے لیے نہ احادیث کی طرف رجوع کیا اور نہ ہی علماء امت کی طرف رجوع کیا۔ تو یہ جو باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، یہ اس لیے پیش کی ہے کہ آج اللہ حفاظت فرمائے ہمارے ساتھی بے دھڑک ہو کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اسی طریقے سے قرآن کی آیتوں کی تفسیر ایسی کرتے ہیں جو کہ علماء امت کے خلاف ہے، یعنی کہ جو تفسیر کی کتابیں ان کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو میں آپ حضرات کو صرف اتنی بات کہوں گا کہ علماء سے رجوع کر کے رکھے۔ تو پہلا واقعہ سنیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اونٹنی کو خرید کر بیچنے والے واقعے کی کیا حقیقت ہے، سنیں۔ یہ واقعہ بتا رہا ہوں میں۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے باہر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سود دیا کہ اس کو فروخت کر کے آٹا لے آؤ، گھر میں کئی روز سے فاقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ سود 6 درہم میں فروخت کر دیا۔ اتنے میں ایک سائل نے اللہ کے نام کی صدا لگائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ 6 درہم اس سائل کو دے دیے اور آپ خالی ہاتھ لوٹنے لگے تو راستے میں ایک دیہاتی ملا جس کے پاس ایک موٹی اونٹنی تھی۔ اس اعرابی نے کہا کہ آپ اس اونٹنی کو خریدیں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قیمت پاس نہ ہونے کا عذر کیا، تو اس اعرابی نے وہ اونٹنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ادھار دے دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا اور اونٹنی کو 60 درہم نفع پر خرید لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے دیہاتی کے وہ درہم لوٹائے جس میں اونٹنی خریدی تھی، جو کہ اونٹنی کی قیمت تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ کو 60 درہم کا نفع ہوا۔ جب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا دیہاتی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور خریدار جو تھے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور آپ نے جو 6 درہم اللہ کے لیے خرچ کیے تھے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے 10 گنا کر کے لوٹا دیا۔ یہ واقعہ آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا، بہت مشہور ہے، اور یہ آپ کو فضائل صدقات میں بھی مل جائے گا۔ کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ یہ واقعہ اردو کی مشہور کتابوں میں تو موجود ہے، لیکن اس کا حوالہ حدیث کی کسی بھی مضبوط کتاب میں، چاہے وہ مستند ہو یا ضعیف روایت پر مبنی ہو، لکھی گئی ہو، کسی بھی کتاب میں نہیں ملتا۔ تلاش بسیار کے باوجود اس کا حوالہ اہل سنت میں سے علامہ صفوری کی کتاب نزہۃ المجالس میں بغیر کسی سند کے ملا ہے، جو اس واقعے کے غیر مستند ہونے کی دلیل ہے۔ حتیٰ کہ شیعوں کی کتاب میں بھی یہ واقعہ نزہۃ المجالس کے حوالے سے ہی بغیر سند کے نقل کیا گیا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ بالکل من گھڑت ہے، اس کو بیان نہ کریں۔
اس کو بیان کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا۔ سائل نے جو سوال کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ مفتی صاحب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو کیا آگ بجھانے کے لیے کبوتر یا کسی اور پرندے جیسے چڑیا یا ابابیل نے اپنی چونچ میں پانی لا کر آگ بجھانے کی کوشش کی تھی؟ کیا یہ بات درست ہے؟ اور کیا گرگٹ نے آگ بھڑکانے کا کام کیا تھا؟ ان دونوں باتوں کی کیا حقیقت ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے۔ دیکھیں، دھیان سے سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے والا واقعہ تو بالکل درست ہے۔ آپ جو ہے تفصیل کے لیے سورہ انبیاء کھول کر دیکھ سکتے ہیں، قرآن کریم میں آپ کو مل جائے گا۔ لیکن کسی پرندے نے اپنی چونچ میں پانی لا کر آگ بجھانے کی کوشش کی، اس کی کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے، اس کی کوئی معتبر دلیل موجود ہی نہیں ہے۔ اور کسی روایت میں گرگٹ کا بھی ذکر نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ کسی روایت میں گرگٹ کا بھی ذکر نہیں ہے اور پرندے کا بھی ذکر نہیں ہے کہ پرندے نے پانی لا کے آگ بجھائی ہے، آگ بجھانے کی کوشش کی ہے، کہ نہیں ملتا۔ البتہ آپ دھیان سے سنیں، بلکہ مصنف ابن عبد الرزاق میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھا رہا تھا اور چھپکلی آگ بھڑکا رہی تھی، آگ میں پھونک مار رہی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا اور چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا۔ لہذا اس روایت میں ابابیل یا اور کسی پرندے یا گرگٹ کو ذکر کرنا درست نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ جو پرندے کے تعلق سے ہے نا کہ ایک چڑیا پانی چونچ میں لے کے چلی اور آگ بجھانے لگی، کسی نے پوچھا کہ بھائی تیرے بجھانے سے کیا آگ بجھ جائے گی؟ کہ میں اللہ کے یہاں اس حال میں آؤں گی کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا گیا اس کو بجھانے والی تھی، میں نے وہاں تعاون کیا ہے۔ تو یہ واقعہ پرندے والا اور گرگٹ والا درست نہیں ہے۔ البتہ مینڈک جو ہے آگ بجھانے میں لگا ہوا تھا اور گرگٹ یہ چھپکلی آگ جلانے میں لگی ہوئی تھی۔ تو اس واقعے کو اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ مینڈک کو نہیں مارنا چاہیے، مینڈک نے جو ہے آگ کو بجھایا تھا اور چھپکلی کو مارنا چاہیے کہ وہ آگ بھڑکا رہی تھی۔ اب میں تبلیغی جماعت کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں۔ دیکھو، میں تبلیغی جماعت کا مخالف نہیں ہوں، میں نے تبلیغی جماعت کی کبھی مخالفت نہیں کی۔ آپ میرے ویڈیو دیکھ لیجئے، بہت سے ویڈیو آپ کو ملیں گے جس میں میں نے تبلیغی جماعت کا دفاع کیا ہے۔ البتہ ان کا ٹائٹل اور تھمبنیل ایسا ہے جیسے کہ آپ کو لگے کہ میں نے تبلیغی جماعت کا دفاع نہیں بلکہ رد کیا ہوں، لیکن اصل یہ ہے کہ میں نے تبلیغی جماعت کا دفاع کیا ہے۔ اور ٹائٹل جو رکھا ہے، ٹائٹل مخالف والا رکھا ہے۔ ٹائٹل کیا رکھا ہے؟ مخالف والا، جیسے کہ جی ہاں 4 مہینہ اور چلے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس طریقے سے۔ تو یہ ٹائٹل رکھے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ویڈیو دیکھیں اور ان کو بات سمجھ میں آ سکے، تو میں نے ٹائٹل رکھے۔ تو جہاں میں نے تبلیغی جماعت کا دفاع کیا ہے وہاں میں نے تبلیغی جماعت کی کچھ باتوں پہ نکیر بھی کی ہے، اور اہل حق کا یہی کام ہے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، اہل حق ہے، اہل سنت والجماعت، ان کا یہی موقف رہا ہے کہ وہ جہاں نیکی کا حکم کرتے ہیں وہاں برائی سے بھی روکتے ہیں، جہاں وہ امر بالمعروف کرتے ہیں وہاں وہ منکر پہ نکیر بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے بھی یہی سب کام کیا ہے۔ اب نہ جانے مجھے تبلیغی جماعت کا مخالف کیوں بنا دیا گیا، اور کیوں لوگ جو ہے مجھے فون کر کر کے پریشان کر رہے ہیں کہ آپ تبلیغی جماعت کی مخالفت پہ آ گئے، تبلیغی جماعت کی مخالفت پہ آ گئے۔ میں مخالفت پہ نہیں آیا۔ جب آپ میرے ان ویڈیو پہ مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں جہاں میں نے تبلیغی جماعت کا دفاع کیا ہے، تو جہاں میں نے تبلیغی جماعت کی غلط باتوں پہ نکیر کی ہے اس کو بھی تو برداشت کرے نا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ میٹھا میٹھا ہف ہف اور کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسا نہ کرے بھائی۔ آپ جو ہے اگر اپنے آپ کو حق پہ مانتے ہیں تو حق چاہے میرے خلاف ہو چاہے آپ کے خلاف ہو اس کو تسلیم کرنا ہوگا، مجھے بھی تسلیم کرنا ہوگا، آپ کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اس حق کو تسلیم نہیں کیا تو پھر باطل کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ بھئی اگر ہم حق کو چھوڑیں گے تو پھر دوسرا تو باطل ہی بچا نا۔
اگر ہم معاذ اللہ حق کو ایک سائڈ میں رکھ دیں کہ بھائی ہم تو حق بات نہیں مانتے، تو پھر باطل کی بات مانو گے، باطل کو مانو گے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی عزیز ساتھیوں، بیچ میں نا لائٹ چلی گئی تھی تو اس لیے اندھیرا آئے گا ویڈیو میں، تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں میں نے موٹی سی بات رکھی ہے، میں تبلیغی جماعت کا مخالف نہیں ہوں۔ آپ میری تمام ویڈیوز جو تبلیغی جماعت کے تعلق سے بنی ہیں، دفاع دعوت و تبلیغ، تبلیغی جماعت کا دفاع، اور اسی طریقے سے تبلیغی جماعت کی حقیقت، تبلیغی جماعت کی کچھ من گھڑت واقعات اور روایات، اس طریقے کی جو باتیں ہیں وہ سارے ویڈیوز آپ دیکھ لیجئے، آپ کو جو ہے دونوں موقف مل جائیں گے میرے۔ میں جہاں تبلیغی جماعت کا دفاع کر رہا ہوں، اچھی باتوں کا دفاع کر رہا ہوں، وہاں جو ہے غلط باتوں پہ نکیر بھی میں نے کی ہے۔ اب یہ بات بالکل آپ حضرات کی غلط ہے کہ آپ جو ہے یہ کہو کہ بھئی آپ جو ہے تبلیغی جماعت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں، مخالفت نہیں کر رہا ہوں۔ اپنے ذہن میں اس بات کو بیٹھا لیجئے۔ بتاؤ یہ مخالفت ہے کیا؟ ایک بندہ اپنے بیان میں یہ بات کہے کہ نبیوں کا بھی ایمان نہیں بنا بغیر نکلے ہوئے، معاذ اللہ لیاعوذ باللہ۔ اگر نبی کا ایمان نہیں بنا تھا لیاعوذ باللہ، تو پھر وہ بلا کس کی طرف رہے تھے جب ان کا خود کا ایمان معاذ اللہ نہیں بنا ہوا تھا؟ تو یہ بندہ جو اس طریقے کی بات کہہ رہا ہے، تو بتاؤ یہ اپنا ایمان کھو رہا ہے کہ نہیں کھو رہا ہے؟ اگر میں اس پہ نکیر کر رہا ہوں تو بتاؤ میں نے غلط کیا ہے؟ خود فیصلہ کریں آپ حضرات۔ آپ میری ان ویڈیو کو تو ہائی لائٹ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں جن میں میں نے نکیر کی ہے، ان ویڈیو کو کیوں چھپا رہے ہیں جن میں میں نے تبلیغی جماعت کا دفاع کیا ہے؟ ایک طرف کی بات نہ کرے، ایک طرف کی بات نہ کرے بالکل بھی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ جب میٹھی کھا رہے ہیں چیز، میٹھا میٹھا آپ اب کر رہے ہیں، تو کڑوا کڑوا تھو تھو نہ کرے، کڑوی گولی بھی کھا لے۔ امید ہے کہ بات کو سمجھیں گے، اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ میری بات کو تسلیم کر کے چینل کو سپورٹ بھی کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے، اور مکمل ویڈیو بھی دیکھا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔